الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رحمة مهداة بعثت برفع قوم وبخفض آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ثنا کو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسماں تیرے یہ موجود و عدم تیرا جو دنیا میں تیرا کھا کر شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ اس پر بھی ہو لطف و کرم تیرا جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری اور اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن واجب الاحترام قابل عزت تکریم و تعظیم علماء کرام بزرگوں بھائیوں دوستوں ہماری خوش قسمتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور نام پر ہم جمع ہیں عمل کی اپنی اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو بس یہی آسرا ہے اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے وہ انکاؤنٹیبل ہے لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ زمین کے سارے درخت قلم بن جائیں سمندروں سے سیاہی بن جائیں انسان اور جنات تعریف لکھنے بیٹھ جائیں یہ درختوں سے بننے والے قلم ختم ہو جائیں گے یہ سمندروں سے بننے والی سیاہی خشک ہو جائے گی یہ لکھنے والے انس اور جن تھک جائیں گے اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ درخت کے پتوں کو گننا ممکن سمندر کے قطروں کو گننا ممکن بارش کی بوندوں کو گننا ممکن ریت کے ذرات کو گننا ممکن
आसमान के सितारों को गिनना मुमकिन, मखलूकात को गिनना मुमकिन, लेकिन अल्लाह की नेमतों को गिनना मुमकिन नहीं। लेकिन दो नेमतें ऐसी हैं कि जिसे अल्लाह ने बतौर एहसान के जतलाया है। एक ईमान की नेमत, ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम, मुझ पर अपने इस्लाम को न जतलाओ, बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान, अल्लाह तुम पर एहसान जतलाते हैं कि तुम्हें ईमान की दौलत से नवाजा। और दूसरी नेमत जिसे अल्लाह ने बतौर एहसान के जतलाया वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत। काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब दो नेमतों को सोचता हूँ, दो बातों को सोचता हूँ, तो खुशी से हवाओं में उड़ने लगता हूँ, मेरे तलवे जमीन से ऊपर को उड़ जाते हैं। एक ये नेमत कि अल्लाह ने कुरान में हमें अपना बंदा कहकर पुकारा, या इबादी, ए मेरे बंदो, और सिर्फ नेक लोगों को नहीं कहा, सिर्फ उलमा को नहीं कहा, बल्कि गुनाहगार, शराब पीने वाला, जिना करने वाला, कत्ल करने वाला, रिश्वत लेने वाला, सूद का लेन देन करने वाला, बदनजरी करने वाला, गीबत करने वाला, म्यूजिक सुनने वाला, झूठ बोलने वाला, नमाजें छोड़ने वाला, तिलावत छोड़ने वाला, लोगों को तकलीफ देने वाला, लोगों को सताने वाला, गुनाहों के समंदर में डूबा हुआ, मासियत के समंदर में गोताज़र, जिसके गुनाहों से जमीन की छाती भर जाए, जिसके गुनाहों से आसमान की नीली छत पनाह मांगे, इतना बड़ा गुनाहगार, लेकिन इस गुनाहगार को अल्लाह ने कुरान में कहा, या इबादी, मेरे बंदो, मेरे बंदो। अगर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर किसी भरे मजमे में ऑन कैमरा किसी का नाम लेकर उसे ऑन करे कि ये मेरा बंदा है, वो कितना प्राउडी होता है, वो कितना फख्र करता है। तो दोनों जहानों का बादशाह अल्लाह, वो मुझे और आपको अपना बंदा कहकर पुकार रहे हैं, या इबादी, ए मेरे बंदो। इस याए निस्बती में वो मजा है, समझ आ जाए, सारी टेंशनें रिलीज हो जाए। फरमाया, कुल, ए नबी आप कह दीजिए, या इबादी, ए मेरे बंदो। अल्लाह डायरेक्ट भी खिताब फरमा सकते थे, या इबादी, ए मेरे बंदो, डायरेक्ट खिताब नहीं, इनडायरेक्ट खिताब है। कुल, ए नबी आप कह दीजिए, या इबादी, ए मेरे बंदो। ये अल्लाह अर्हमुर राहिमीन है और आका रहमतुल लिल आलमीन है। नशा बढ़ता है, शराबे जो शराबों में मिले, जब अल्लाह की रहमत और नबी की रहमत मिलेगी, इस रहमत के समंदर में ये गुनाहगार डूबेगा तो इसका बेड़ा पार हो जाएगा। एक ये बात, और दूसरी बात जो काजी अयाज रहमतुल्लाह ने फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे और आपको इस नबी का उम्मती बनाया, जिसके लिए हमने कोई दरखास्त नहीं दी, हमने कोई एप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं की, हमारे अंदर कोई एबिलिटी नहीं थी, हमारा कोई क्राइटेरिया नहीं था। ताकत में कौमें आज हमसे ज्यादा, जिनका नारा था मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, कौन है हमसे ज्यादा पावरफुल। कारून के पास इतना खजाना, खजाने समेत अल्लाह ने जमीन में दनसा दिया, हमारे पास कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी हमें इस नबी का उम्मती बनाया गया। जिस नबी की उम्मत में आने के लिए अंबिया ने भी हाथ उठाए थे, अल्लाह ने उस नबी का उम्मती बनाया। फरमाए, जब इन दो निस्बतों को सोचता हूँ, सारी टेंशनें खत्म हो जाती हैं, सारे मसले हल हो जाते हैं, सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हम इन निस्बतों की लाज रखने वाले बन जाए। हमें अल्लाह ने कैसा नबी दिया, हमें अल्लाह ने कैसा नबी दिया।
میرے نبی اس کائنات رنگ و بو میں مشک و عنبر کی طرح جلوہ افروز ہوئے۔ میرے نبی کی آمد کا نقشہ عجیب و غریب عہد کہن کے لیے پیام رحیم تھا۔ جو بھی آیا جانے کے لیے آیا، پر نبی جو آئے آتے چلے گئے۔ جب نبی کی آمد کا تذکرہ فانی بدی وانی کے سامنے ہوا، آواز آئی بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا، تیرے بغیر ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی۔ جب نبی کی آمد کا تذکرہ ظفر علی خان کے سامنے ہوا، آواز آئی دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں، شراب عشق پی کر جھومتا ہوں، رہے سلامت پلانے والا۔ جب نبی کی آمد کا تذکرہ حسین احمد مدنی کے سامنے ہوا، جس نے 18 سال تک روزہ رسول کے سامنے بیٹھ کر حدیث کا درس دیا تھا، آواز آئی دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ جب نبی کی آمد کا تذکرہ ماہر کے سامنے ہوا، آواز آئی وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی خاطر مسترب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کو حق نے خلوت کی گود میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا۔ جب نبی کی آمد کا تذکرہ شاعر کے سامنے ہوا، آواز آئی حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ جب نبی کی آمد کا تذکرہ ایک عربی شاعر کے سامنے ہوا تو آواز آئی لکل نبی فی الانام فضیلہ وجملتها مجموعۃ لمحمدی، ہر نبی کو فضیلت ملی، مقام ملا، مرتبہ ملا، حیثیت ملی، بلندی ملی، وقار ملا، خوشحالی ملی، کامیابی ملی، آسودگی ملی، پروسپیرٹی ملی، سیٹسفیکشن ملا۔ سارے انبیاء کے فضائل کو، محاسن کو، محامد کو، خوبیوں کو، انعامات کو، عنایات کو، نوازشات کو جس گلدستے میں جمع کر دو، اس گلدستے کا نام آمنہ کا لال، عبداللہ کا نور نظر، مکہ کا در یتیم، سرور کائنات، شافع محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، والا آلی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شانی قرآن محمد، منور مطہر معزز اعلیٰ عرفہ اکبر کامل نبی محمد بن عبداللہ بن عبد مطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معاد بن عدنان بن عدو بن حمیسہ بن سلامان بن عوض بن بوز بن قموان، ان تمام انبیاء کے محاسن کو جس گلدستے میں جمع کر دیا، اس گلدستے کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمارے نبی کی آمد کا تذکرہ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے سامنے ہوا، آواز آئی جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، تیرے کمال کسی میں نہیں، پر دو چار جس نبی میں آدم کا خلق، شیس کی معرفت، نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، اسماعیل کا ایثار، اسحاق کی رضا، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، موسیٰ کا جلال، ہارون کا جمال، یعقوب کی تسلیم و رضا، داؤد کی آواز، ایوب کا صبر، یونس کی اطاعت، یوشع کا جہاد، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، یوسف کا حسن، یحییٰ کی پاکی، عیسیٰ کا زہد و تقوی، سلیمان کی سیاحت، ورفعنا لک ذکرک، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں، پر دو چار۔ ہمیں اللہ نے ایسا نبی دیا، بن مانگے دیا، بغیر قابلیت کے، ہمارے اندر کوئی قابلیت نہیں تھی، اللہ نے دیا۔
یہ جن اکابر کے نام میں لے رہا ہوں، قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حسین مدمدنی رحمت اللہ علیہ 18 سال تک روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کر حدیث کا درس دیا تھا۔ میں اور آپ حدیث پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب ہستیاں تھی جو روضہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھی، اس قبر والے نے یوں کہا، اس روزے والے نے یوں کہا۔ ایک دن روزے کا دروازہ کھل گیا، اندر جانے کا موقع مل گیا۔ لوگ روزے کے فرش کو صاف کر رہے تھے، کوئی جھاڑو سے، کوئی اپنے کپڑے سے، کوئی ہاتھ سے، کوئی رومال سے۔ حسین مدمدنی رحمت اللہ علیہ نے اپنی داڑھی سے روزے کے فرش کو صاف کرنے کی کوشش کی۔ کسی نے کہہ دیا حضرت سنت کی بے حرمتی ہے، حضرت سنت کی بے حرمتی ہے۔ جواب سنیے گا، دل کے کانوں سے سنیے گا، محبت سے سنیے گا، طلب اور تڑپ سے سنیے گا، ذوق اور شوق سے سنیے گا، محبت اور عقیدت میں ڈوب کر سنیے گا۔ فرمایا جس کی سنت ہے اس کی حرمت پر قربان کر رہا، جس کی سنت ہے اس کی حرمت پر قربان کر رہا۔ ایک وہ زمانہ تھا، ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ جب یہ بچے تھے تو ایک دفعہ ایک صحابی اذان دینے لگے۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے نقلیں اتارنے کی، یہ نقل اتارنے لگے۔ آقا نے فرمایا اس بچے کو لے آؤ۔ ابو محذورہ کو لایا گیا، چھوٹا بچہ ہے۔ آپ نے پیشانی کے بالوں پر ہاتھ رکھا اور کہا یہ اذان ہے، اس کا مذاق نہ اڑاؤ، اس کو یوں کہو۔ چند کلمات آپ نے دہرائے۔ وہ ابو محذورہ کہنے لگے کہ میرے بالوں پر آقا کا ہاتھ لگا، موت تک ان بالوں کو کاٹا نہیں۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ ہزاروں روپے دے کر سنت کے خلاف بال کٹواتے ہیں۔ ابو بکر، عمر، عثمان نام رکھ کر شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، سود کا لین دین کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بدنظری کرتے ہیں۔ فاطمہ، سمیہ، عائشہ، پاکیزہ نام رکھ کر عورتیں بے حیائی کرتی ہیں، سنت کے خلاف لباس پہنتی ہیں۔ ارے مسلمانوں، ہمیں نبی کی سنتوں کا مذاق اڑانے کی کیا ضرورت تھی؟ کافروں نے بہت مذاق اڑا لیا، ہم بھی اپنے نبی کی سنتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آپ ایک نوجوان کو ایک کافر کے ساتھ کھڑا کریں، دونوں کے اندر آپ فرق نہیں کر سکتے۔ ہیئر اسٹائل ایک جیسا، چہرہ ایک جیسا، لباس ایک جیسا، نماز دونوں نہیں پڑھتے، روزہ دونوں نہیں رکھتے، زکوٰۃ دونوں نہیں دیتے، حج عمرے دونوں نہیں کرتے، تبلیغ میں دونوں نہیں جاتے، جہاد کے دونوں منکر ہیں، آنکھیں دونوں کے قابو میں نہیں، زبان دونوں کی جھوٹ بولنے کی مشین، کانوں سے دونوں غیبت سنتے ہیں، میوزک کو سنتے ہیں، شرمگاہ دونوں کی محفوظ نہیں۔ کون سا مسلمان، کہاں کا مسلمان؟ ایک مسلمان لڑکی کو ایک کافرہ لڑکی کے ساتھ کھڑا کر دو، ان کے لباس میں، صورت میں، سیرت میں، کردار میں، گفتار میں، عادات میں، تہذیب میں، تمدن میں، ثقافت میں، اوڑھنے میں، بچھونے میں، معاشرت میں، معیشت میں، چلنے میں، پھرنے میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اقبال نے کہا شور ہے اقبال کا شہر، اقبال نے کہا شور ہے، ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود۔ ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزا، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ آزا میں نے دیا تھا جس نے
पहाड़ों को राशे सीमा, वो सजदा रूह जमीन जिससे कांप जाती, आज उस सजदे को तरसते हैं मिंबरों मेहरा। उस नबी के साथ हमने कितनी वफादारी की, उस नबी ने हमारे साथ वफा की या नहीं? तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। नारे तकबीर, अजमत मुस्तफा, ताज तख्त खत्मे नबूवत, नारे तकबीर। उस आका से बड़ा कोई वफादार नहीं है। उम्मत का गमखार, अच्छा किरदार, बेहतरीन गुफ्तार, बड़ा वफा शिआर कोई नहीं है। क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर होगा, जमीन तांबे की होगी, सूरज सवा नेज़े के फासले पर होगा। अंबिया, औलिया, अतकिया, असफिया सब पे लर्ज़ा तारी, इंसानियत बेलिबास गुनाहों के पसीने में डूबी हुई होगी। आदम सफीयुल्लाह, नूह नजीयुल्लाह, दाऊद खलीफतुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, सबकी जबान पर नफसी नफसी की सदा होगी। अचानक एक आवाज उठेगी, उम्मती उम्मती। सब हैरान होकर इधर उधर देखेंगे, आज कौन है जो अपने आप को नहीं मांग रहा, उम्मत को मांग रहा है। एक हस्ती है, सजदे में पड़ी है, आंखों से आंसू जारी हैं, दाढ़ी मुबारक आंसुओं से भीग चुकी है, सीने से हांडी के उबलने की तरह आवाज आ रही है, लब थरथरा रहे हैं। उम्मती उम्मती, वो आमना का लाल होगा। कौन सा उम्मती जो सारी रात शराब पीकर गुजारे, कौन सा उम्मती जो सारी रात जिना करते हुए गुजारे, कौन सा उम्मती रिश्वत के बगैर जिसकी गाड़ी नहीं चलती, कौन सा उम्मती सूद के बगैर जिसकी माईशत नहीं चलती, कौन सा उम्मती जो हजारों रुपए देकर गैरों के तरीके पर बाल बनाता है, कौन सा उम्मती जो इस प्यारी सुन्नत को गंदी नाली में बहाता है, कौन सा उम्मती जो नबी की सुन्नतों के जनाजे अपने घरों से निकालता है, दुकान से निकालता है, मुआशरे से निकालता है। मेरा नबी यूं नहीं कहेगा, जाओ मेरी नजरों से दूर हो जाओ। वो करीम है, अल्लाह भी करीम है। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ए इंसान, तुझे तेरे करीम रब से किस चीज ने धोखे में डाल रखा? करीम किसे कहते हैं? इज़ा क़दर आफा, इंतकाम पर कादिर हो फिर भी माफ कर देता है। इज़ा वादा वफ़ा, वादा करे पूरा करता है। इज़ा आता ज़ादा अला मुंतहिर रिजा, देने पर आए उम्मीदों से बढ़कर दे। वला युबाली कम आता वला मन आता, कोई परवाह नहीं करता किसे दे रहा हो, कितना दे रहा हो। अपनों को देने वाला, बेगानों को देने वाला, फरमा बरदारों को देने वाला, नाफरमानों को देने वाला। व इन रुफियत हाजतुन इला गैरिही ला यरज़ा, किसी और के पास हाजत लेकर जाओगे वो नाराज होगा। वो अल्लाह भी करीम, आका भी करीम। गौर से सुनिएगा, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। इस सबक को यूं समझिएगा, एक बच्चा घर से रूठ कर चला जाता है, उसे फुटपाथ पर नींद भी आ जाती है। वो किसी बर्गर वाले से बर्गर खाकर पेट भी भर लेता है, लेकिन माँ को सारी रात नींद नहीं आती। बाप करवटें बदलता है, अखबार में देता है, टीवी पर स्लाइड चलाता है और कहता है कि जिसने मेरे बच्चे के बारे में मुझे इत्तला दी उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। और नीचे यूं भी लिखता है, बच्चा खुद पढ़ रहा है तो आ जाए, उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। सब नफसी नफसी कहेंगे, आका उम्मती उम्मती कहेगा।
گناہوں میں ڈوبی ہوئی امت، وہ آقا یوں نہیں کہے گا جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، نہ تم نے مجھے دیکھا، نہ میرا گھر دیکھا، نہ میرے پیٹ پر بندے ہوئے پتھر دیکھے، نہ شعب ابی طالب میں میرا پتے چبانا دیکھا، نہ طائف میں پتھروں کی بارش میں میرا قرآن سنانا دیکھا، نہ کربلا میں میری نسلوں کے نیزوں پر چڑھے ہوئے سر دیکھے، نہ سجدے کی حالت میں مجھ پر اونٹ کی اوجڑی کو دیکھا، نہ احد کے دامن میں چاند سے حسین چہرے کا زخمی ہونا دیکھا، موتی سے حسین دانت کا شہید ہونا دیکھا، نہ تم نے میرے بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لیٹا دیکھا، نہ خباب کی کمر کی چربی سے آگ کے بجھتے انگارے دیکھے، نہ سمیہ کا دولت ہونا دیکھا، نہ زنیرہ کو آنکھوں کے تانے ملنا دیکھا، نہ ابو فقیہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو دیکھا، نہ صدیق اکبر کے تڑپنے لہو لہان ہونے کو دیکھا، نہ ابن مسعود کے الرحمن سناتے ہوئے مار کھانے کو دیکھا، نہ خبیب کے سولی پر چڑھنے کو دیکھا، تم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، نہ میرے راتوں کے رونے تڑپنے مچلنے کو دیکھا، تم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ وہ نبی یوں نہیں کہے گا، وہ کہے گا ربا جیسے بھی ہیں میرے امتی ہیں، میرے امتی ہیں، اللہ کہے گا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا آپ خوش ہو جائیں گے، فوراً ہمنا کلال کہے گا اِذَنْ لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہے۔ شان مصطفیٰ، شان صحابہ، حضرت مولانا مفتی محمد سبحان صاحب، نعرہ تکبیر۔ تو ہم نے آقا کے ساتھ بے وفائی کی، آقا نے وفا میں انتہا کر دی، کمال کر دیا۔ اللہ کریم کو کئی موقعوں پر تسلی دینی پڑی کہ آپ پریشان نہ ہو، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ فَذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ۔ آپ زیادہ ٹینشن نہ لیں، لیکن آقا اس امت کی فکر میں تھے۔ میں نے صحابہ کے نام لیے، ان صحابہ نے قربانیاں دی، جانوں کے نذرانے پیش کیے، آقا کے اشارہ آبرو پر سمندروں میں چھلانگ لگانے والے صحابہ، آقا کے اشارے پر سمندر میں چھلانگ لگانے والے، آگ میں کودنے والے، آقا کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، آقا کے سامنے اذانیں دینے والے، آقا کے سامنے دعائیں مانگنے والے، آقا کے ساتھ سفر میں جانے والے، آقا کے ساتھ تبلیغ کرنے والے، آقا کے ساتھ تلوار چلانے، آقا کے لیے تیر کھانے والے، آقا کے لیے اپنے خاندانوں کو چھوڑنے والے، آقا کے ساتھ روزہ رکھنے والے، آقا کے حکم پر زکوٰۃ دینے والے، آقا کے ساتھ ہجرت کرنے والے، اولئک هم المفلحون الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک هم الفائزون اولئک هم المؤمنون حقا کنتم خیر امت ولتکن منکم امت یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف ینہون عن المنکر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین وکلا وعد اللہ الحسنى والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان مثلهم في التوراة مثلهم في الانجیل والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ صحابہ ان صحابہ نے
جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے، وفاداری کا حق ادا کر دیا تھا۔ اگر نبی کی ناموس پر آنچ آئے گی مسلمان برداشت نہیں کرے گا۔ ہم نمازیں چھوڑ سکتے ہیں، تلاوت میں سستی ہو سکتی ہے، داڑھی رکھنے میں سستی ہو سکتی ہے، تبلیغ کرنے میں سستی ہو سکتی ہے، جہاد کرنے میں سستی ہو سکتی ہے، سنت لباس اور امامہ زیب تن کرنے میں سستی ہو سکتی ہے، نبی کی سنتوں پر چلنے میں سستی ہو سکتی ہے، تہجد پڑھنے میں سستی ہو سکتی ہے، لیکن نبی کی ناموس پر انگلی اٹھے، آنچ آئے، کبھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تم یہ چاہتے ہو مساجد اور مدارس کا تقدس پامال ہو، مسلمان خاموش رہے، کشمیر میں ماؤں بہنوں کی عصمتیں لٹتی رہے، مسلمان خاموش رہے، بیت المقدس کو اسرائیلی درندہ اپنے ناپاک جوتوں سے روکتا رہے، مسلمان خاموش رہے، افغانستان کی سنگلاخ چٹانوں پر بمبارمنٹ ہوتی رہے، مسلمان خاموش رہے، اراکان، روہنگیا اور برما میں مسلمانوں کو زندہ جلایا جائے، مسلمان خاموش رہے، کوسوو اور صومالیہ میں مصائب اور آلام کے پہاڑ توڑے جائے، مسلمان خاموش رہے، صحابہ کے کردار پر کوئی انگلی اٹھائے، مسلمان خاموش رہے، امی عائشہ کی عفت اور پاکدامنی کو کوئی چیلنج کرے، مسلمان خاموش رہے۔ ہو نہیں سکتا، ہم جان کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، صدیق کی صداقت پر کٹنے کے لیے، فاروق کی عدالت پر کٹنے کے لیے، عثمان کی سخاوت پر کٹنے کے لیے، حیدر کرار کی شجاعت پر کٹنے کے لیے، امی عائشہ کی عفت اور پاکدامنی کی خاطر ہم جان کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب پرچم لے کر نکلے ہیں، یہ خاک نشی مقتل اس روز سے لے کر آج تلک جلاد پہ ہے بدتاری ہے، زخموں سے بدن گلزار سہی، پر ان کے شکستہ تیر تو گن خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، شان امی عائشہ صدیقہ، نعرہ تکبیر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت کا مہینہ ہے، کوچ کر جانے کا مہینہ ہے۔ وہ صدیق اکبر جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کے احسانات کے بدلے ادا کر دیے، صدیق کے احسانات کا بدلہ رب دے گا۔ مسجد نبی کی طرف کھلنے والی ساری کھڑکیاں بند کر دو، الا خوخت ابو بکر کے گھر کا دروازہ اور کھڑکی اسے بند نہیں کرنا۔ فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں جسے جنت کے ہر دروازے سے صدا لگے گی، آئے مجھ سے داخل ہو جائے۔ وہ صدیق اکبر سب سے پہلے نبی کی دعوت پر لبیک کہنے والا، سب سے پہلے آپ کے قدموں پر مال نچھاور کرنے والا، سب سے پہلے آپ کو اپنی کنواری بیٹی دینے والا، سب سے پہلے آپ کے ساتھ سفر میں جانے والا، سب سے پہلے آپ کے ساتھ تلوار چلانے والا، سب سے پہلے آپ کے ساتھ غار میں جانے والا، سب سے پہلے آپ کے مسندے پر کھڑا ہونے والا، سب سے پہلے آپ کے ممبر پر کھڑا ہونے والا، سب سے پہلے آپ کے عصا کو ہاتھ میں لینے والا، سب سے پہلے آپ کی تصدیق کرنے والا، سب سے پہلے آپ کے لیے مار کھانے والا، سب سے پہلے اپنے پورے خاندان کو آپ کی خدمت پر لگانے والا وہ صدیق اکبر تھا۔ اس صدیق اکبر آقا دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ حضرت عمر جوش میں آ کر کہتا ہے جو یہ کہے گا کہ آقا ہم میں نہ رہیں اس کی گردن کو تن سے جدا کر دوں گا۔ حضرت عمر جوشیلے تھے، جب کلمہ پڑا مسلمان ہوئے تو حضرت بلال نے آذان دینے کا ارادہ کیا۔ عمر نے پوچھا کیا ہے آذان کیا ہوتی ہے؟ نماز کی دعوت۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ عمر نے کہا عمر کلمہ پڑھ
لے، وحدانیت کا نعرہ چھپ کر ہو نہیں سکتا، تلوار ہاتھ میں لے کر کفار کے جمگٹوں میں جا کر اعلان کرتا ہے آج جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہے، بیوی کو بیوہ کرانا ہے، آئے وہ عمر کا راستہ روک کر دکھائے۔ اس عمر کے دل میں تبدیلی کیسے آئی؟ قرآن سن کر، قرآن سنا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ قرآن سنتے چلے گئے، دل پگھلتا چلا گیا، دل پسیجتا چلا گیا، دل موم ہوتا چلا گیا، دل نرم ہوتا چلا گیا، دل پر رقت طاری ہوتی چلی گئی، دل لرزہ پر اندام ہوتا چلا گیا، دل نرستا چلا گیا۔ کہا مجھے محمد عربی کے قدموں میں لے جاؤ، وہاں بھی جوش میں تھے اور یہاں بھی جوش میں۔ کوئی یہ بات کہے گا میں گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ صدیق اکبر نے آ کر خطبہ دیا، لوگوں کو متوجہ کیا اور قرآن کی آیات کو پڑھا۔ افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت۔ اگر آقا دنیا میں نہ رہے تم الٹے قدموں دین سے پھر جاؤ گے۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ اللہ کے پاس چلے گئے، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے ہمیشہ زندہ ہے، کبھی موت طاری نہیں ہوگی۔ منتشر صحابہ کو، بکھرے ہوئے صحابہ کو ایک پلیٹ فارم پر لانے والے ابو بکر تھے۔ آقا نے جس لشکر کو روانہ کیا تھا اسامہ بن زید کا لشکر، صحابہ نے کہا حکومت سٹیبل نہیں ہے، لشکر وہاں جائے گا کوئی حملہ کر دے گا۔ صدیق اکبر نے کہا جس کی تشکیل محمد رسول اللہ نے کی ہو صدیق اس کو کیسے روک سکتا ہے؟ یہ صدیق کے کارنامے تھے، یہ فاروق اعظم کے کارنامے تھے، یہ عثمان ابن عفان کی قربانیاں تھی، یہ حیدر کرار کی شجاعت تھی۔ ان صحابہ نے وفاداری کا حق ادا کیا تھا۔ آج میرے اور آپ کے لیے رول ماڈل صحابہ کو بنایا گیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر یہ لوگ ایمان لے آئے جیسا ایمان صحابہ تم لائے ہو، جیسا ایمان صحابہ تم لائے ہو تو یہ ہدایت یافتہ ہے۔ ان کے لیے معیار، ان کے لیے پیمانہ، ان کے لیے رول ماڈل، ان کے لیے نمونہ، ان کے لیے سیمپل، ان کے لیے مشعل راہ، ان کے لیے جو بنیاد تھی وہ صحابہ کا ایمان تھا۔ ان صحابہ نے کتنی قربانیاں دی، ان صحابہ نے کتنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ آج دین مجھے اور آپ تک پہنچ رہا ہے۔ اگر ہم نے قربانیاں دی تو ہمارا شمار بھی ان قربانی دینے والوں کی لسٹ میں ہوگا۔ اسی لیے ہم صحابہ اکرام کی صداقت پر، صحابہ اکرام کی عفت اور پاکدامنی پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر کوئی کمپرومائز نہ کرے۔ آج عزم کرے، جلسے ہم نے بہت کیے، بہت سنے۔ ملک فیاض صاحب اور ان کے رفقا کو اللہ بہت جزائے خیر دے، یہ اپنا پیسہ خرچ کر کے، اپنا وقت نکال کر آپ حضرات کو جمع کرتے ہیں، پوسٹر لگاتے ہیں، پمفلٹ لگاتے ہیں، پوسٹر چلاتے ہیں، ویڈیوز وائرل کرتے ہیں، انتظامات کرتے ہیں۔ یہ ہم سب کی ان کی نجات کا ذریعہ ہے۔ لیکن 30-40 سالوں میں کتنے ربیع الاول کے پروگرام ہوئے، شب بارات میں پروگرام، شب معراج میں پروگرام، محرم میں پروگرام، ختم قرآن کے پروگرام، 27ویں شب کے پروگرام۔ میرے محترم دوستو، ان پروگراموں کی چھاپ نظر نہیں آتی۔ نہ سر پر ٹوپی اور امامہ آیا، نہ چہرے پر داڑھی آئی، نہ بدن پر سنت لباس آیا، نہ آنکھوں میں حیا والی پاکیزگی آئی، نہ کان غیبت اور میوزک سے بچے، نہ زبان جھوٹ بولنے سے بچی، نہ ہاتھوں سے تکبر کی بیماری ختم ہوئی، گردن اکڑی ہوئی ہیں، پیٹ غلاظت سے بھرا ہوا ہے، شرمگاہ محفوظ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ارے ہم نے فیشن بنا لیا ہے، فیشن نہ بنائے۔ آج عزم کرے، ہم یہاں سے اٹھنے سے پہلے عزم کریں گے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یہ نعرہ بعد میں لگائیں گے، موت بعد میں آتی ہے، زندگی پہلے ہوتی ہے۔ غلامی رسول میں
موت بھی قبول ہے اور زندگی بھی قبول ہے، اور زندگی بھی قبول ہے۔ سیرت کا معنی سیر الابل، اونٹوں کی چال۔ پہلے زمانے میں اونٹوں کے قافلے چلا کرتے تھے۔ ایک اونٹ ریگستان میں صحرا میں قدم رکھتا تھا، دوسرا اونٹ اس نشان پر قدم رکھتا تھا، تیسرا دوسرا، چوتھے تیسرا، پانچواں چوتھے کے نشان پر قدم رکھتا تھا۔ 100 اونٹ گزر جاتے، یوں لگتا ایک اونٹ گزرا ہے۔ جیسے وہ قدم ایسا پرفیکٹ رکھتا ہے، ایسی پرفیکٹ بیلنسنگ ہوتی ہے، ایسی ایکویلنسی اس میں ہوتی ہے کہ ذرا برابر بھی فرق نہیں ہوتا۔ ہم بھی آمنہ کے لال کی سنت پر، نقش قدم پر ایسا چلے، مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پھر بھی امت طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم غور کریں، صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک، پیدا ہونے سے لے کر موت تک، بچپن سے لے کر لڑکپن تک، لڑکپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، شادی کے پہلے والی زندگی سے لے کر بعد والی زندگی تک، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک آقا کو کتنا ناراض کیا، سنتوں کے کتنے جنازے نکالے۔ ہم کہتے ہیں کافر گستاخی کرتا ہے، قرآن کو فلیش پوائنٹ میں بہا کر وہ بھی گستاخی کرتا ہے۔ ہم دنیا کی کتاب کو قرآن پر ترجیح دیتے ہیں، یہ گستاخی ہے۔ ڈرامہ روز دیکھتے ہیں، فلم روز دیکھتے ہیں، میچ روز دیکھتے اور کھیلتے ہیں، بائیولوجی، کیمسٹری، فزکس، ہسٹری کی کتابیں روز پڑھتے ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹی، دکان اور مارکیٹ روز جاتے ہیں۔ اللہ کی کتاب پر سال گزر جاتا ہے، ہمیں موقع نہیں ملتا۔ آپ واٹس ایپ کو اٹھائیں، واٹس ایپ کے اوپر لکھا ہوگا لاسٹ سین، ہر ایک کا موبائل چیک کریں، 5 منٹس اگو، 10 منٹس اگو، 5 منٹ پہلے آن لائن تھے، 10 منٹ پہلے آن لائن تھے۔ آپ قرآن کا لاسٹ سین اٹھا کر دیکھیں، لاسٹ رمضان نظر آئے گا۔ یہ قرآن کی توہین ہے، یہ محمد الرسول اللہ کی توہین ہے، یہ شریعت کی توہین ہے۔ میرے دوستو، ہم قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ ہم روزانہ کی بنیاد پر آقا کی سنتوں کو نہیں چھوڑے، آقا کی سنتوں کو نہیں توڑے۔ جان جاتی ہے چلی جائے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ایک صحابی رسول بڑے عمراء اور سلاطین کی دعوت میں ہیں، بیوروکریٹس قسم کے لوگ ہیں، ٹیکنوکریٹس قسم کے لوگ ہیں، بڑے بڑے منسٹر اس زمانے کے ہیں، کھانا لگا ہوا ہے، ان کے ہاتھ سے لقمہ گر جاتا ہے۔ سنت یہ ہے لقمہ ہاتھ سے گرے، منہ سے نہیں، ہاتھ سے گرے اور پاک جگہ پر گرے، اس لقمے کو اٹھا کر منہ میں ڈالو۔ انہوں نے سنت پر عمل کیا، کسی نے کوہنی مار دی۔ یہ لوگ اچھا نہیں سمجھتے، یہ ہائی فائی لوگ ہیں، یہ ایڈوانس اور اپ ٹو ڈیٹ لوگ ہیں، یہ اچھا نہیں سمجھتے۔ انہوں نے کہا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ وہ جان کے نذرانے پیش کرنے والے تھے، ہم نے کتنی سنتوں کو چھوڑا۔ آج توبہ کریں، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت۔ آقا ہم سے بھول ہوئی، کھوتی اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنا سینہ اپنی گولی، بھول گئے اندر سے اخوت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ بن کے سیم و زر کے بندے، تن کے اجلے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ اور اب ساری دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، تیری گلی میں آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں،
کلیسا والے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وآخری نبی ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، انا آخر الانبیاء انتم آخر الامم، میں نبیوں میں آخری، تم امتوں میں آخری۔ سارے نبیوں پر جنت حرام، جب تک آمنہ کا لال نہ جائے، ساری امتوں پر جنت حرام، جب تک آمنہ کے لال کی یہ امت جنت میں نہ جائے گی۔ ختم اور خاتم کا معنی مہر لگانا، سیل لگانا، سیل لگنے کے بعد نہ کوئی چیز اندر سے باہر آ سکتی ہے، نہ کوئی چیز باہر سے اندر آ سکتی ہے۔ نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا، اس لیے قادیانی جو ختم نبوت کا منکر ہے، جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی تسلیم کرتا ہے، وہ قرآن کی آیات کا 100 آیات کا تقریباً 200 احادیث کا اور صحابہ کے اجماع کا، امت کے اجماع کا منکر ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ دوسرے کافروں سے اتنی نفرت نہیں کرتے جتنی قادیانیوں سے کرتے ہو، وہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہمارا جواب یہ ہے کافر وہ بھی ہیں، کافر قادیانی بھی ہیں، نفرت اس سے بھی ہے، نفرت اس سے بھی ہے، ہاں اس سے نفرت زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے وہ بھی شراب بیچتا ہے، یہ بھی شراب بیچتا ہے، وہ شراب پر شراب کا لیبل لگا کر بیچتا ہے، یہ شراب پر زمزم کا لیبل لگا کر بیچ رہا ہے، وہ بھی خنزیر بیچتا ہے، یہ بھی خنزیر بیچتا ہے، وہ خنزیر کو خنزیر کہہ کر بیچتا ہے، یہ خنزیر کو بکرے کا گوشت کہہ کر بیچتا ہے۔ اس میں دجل ہے، اس میں فریب ہے، اس میں مکر ہے، اس میں جھوٹ ہے، اس میں خیانت ہے۔ اس ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہمارے اکابر نے بھی جنگ کے نذرانے پیش کیے تھے۔ جب احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کو برف کی سلوں میں رکھ دیا گیا، اوپر بھی برف نیچے بھی برف، جب کچھ گھنٹے کے بعد نکالا، جسم فریز ہو چکا تھا، پوچھا اب اپنے مشن سے باز آتا ہے یا نہیں، زبان نہیں بول پا رہی تھی، منجمد ہو چکی تھی، انگلی کے اشارے سے کہا تھا تو جسم کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، اس میں دوڑنے والے لہو کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا۔ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میداں پر جھکی تو نہیں۔ وہ غازی علم دین شہید تھا جس نے راجپال کو واصل جہنم کر دیا تھا، تو میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے گا، تجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ امام مالک نے لکھا تھا ما بقاؤ ہاذہ الامہ بعد شتم نبیہا، جب کسی امت کے سامنے اس کے نبی کی گستاخی ہو، گستاخ زندہ رہے، امت کو جینے کا کوئی حق نہیں۔ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے قربانی دی، عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے جوشیلی تقریر کی، ایک ترکانہ دا منڈا، ایک ترکان عام نوجوان غازی علم دین شہید کھڑا ہوتا ہے اور جا کر اس کی گردن کو تن سے جدا کرتا ہے۔ سیالکوٹ کے رہنے والوں، اقبال نے کیا کہا، اقبال نے کیا کہا، اساں دیکھتے رہ گئے، ترکانہ دا منڈا بازی لے گیا، جان کا نذرانہ پیش کر دیا تھا۔ ہم پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں، ہمیں گالی دو برداشت کریں گے، ہمارے ماں باپ کی توہین کرو ہم پی جائیں گے، ہمیں مالی نقصان پہنچاؤ ہم برداشت کر لیں گے، خدائے پاک کی قسم نبی کی ناموس پر انگلی اٹھے خاموش نہیں رہیں گے۔ صحابہ کے کردار پر بات ہوگی، جان کی پرواہ نہیں کریں گے، جنہوں نے اپنی اولادوں کو قربان کر کے ہم تک دین پہنچایا تھا، ہم اپنی جان اور اولادوں کو ان کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی، اگرچہ تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی، ایک جان تھی سو وہ بھی دی، پھر بھی رہے شرمندہ سے دل والے خود ہی نکلیں گے۔ کہانی اس افسانے کی
انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کریں گے. میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ نے اس سے پہلے بھی بہت تقریریں سنی، اس کے بعد بھی زندگی نے ساتھ دیا، بہت سی سنیں گے، لیکن عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. ایک مجلس تھی، یہودی عیسائی مسلمان مشرک جمع تھے. یہودیوں نے کہا ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر نازل ہونے والی کتاب تورات پہلے، لہذا جنت میں ہم جائیں گے. عیسائیوں نے کہا ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ و روح اور ہماری کتاب انجیل قرآن سے پہلے، جنت کے وارث تو ہم ہیں. لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے ان کیس چلے بھی گئے. لن تمسنا النار الا ایاما معدودا. مسلمان بھلا کیوں خاموش رہتے؟ کہنے لگے ہمارے آقا اور ان پر نازل ہونے والی کتاب آئے تو بعد میں ہے، سردار بن کر، امام بن کر، مقتدا بن کر، پیشوا بن کر، رہبر بن کر، رہنما بن کر، لیڈر بن کر آئے ہیں. جنت میں ہم جائیں گے. رب نے قرآن کی آیات کو اتارا، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب. تمہارے دعووں سے، تمہاری آرزوؤں سے، تمہاری خواہشات سے، تمہارے نعروں سے، تمہارے سلوگن سے، تمہارے چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہونے والا. من یعمل سوءا یجز بہ، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. ہم عمل کی نیت سے اٹھیں گے اور صحابہ کے کردار کو سامنے رکھ کر اٹھیں گے. صحابہ کے واقعات کو پڑھتے رہیں گے، اپنے بچوں کو پڑھاتے رہیں گے، نبی کی سیرت کو سنتے رہیں گے، سناتے رہیں گے، دینی پروگرام کرتے رہیں گے، کراتے رہیں گے، ان سے تعاون کرتے رہیں گے. انشاءاللہ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور سرخ روح ہو کر جائیں گے. جان کا نذرانہ پیش کریں گے، مال کا نذرانہ پیش کریں گے، اولاد کا نذرانہ پیش کریں گے، وقت کا نذرانہ پیش کریں گے. تو اللہ راضی ہوگا. آپ کی اس خوبصورت محفل کی نظر آخری شعر آتی ہی رہے گی. تیرے انفاس کی خوشبو آتی ہی رہے گی، تیرے انفاس کی خوشبو گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم انی اسألک عیشۃ نقیہ ومیتۃ سویہ ومردۃ غیر مخزی ولا فازغ. اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر. اے کریم اللہ، ہم بہت گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، بد کردار ہیں، دامن داغدار ہیں، آنکھیں گناہوں سے آلودہ ہیں، بد نظری کی مشین بن چکی، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں، پورا جسم گناہوں سے لتلا ہوا. جیسے بھی ہیں اللہ آپ کے بندے ہیں، آپ کے نبی کے امتی ہیں، آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ کے قرآن کو سینے سے لگانے والے ہیں، آپ کے کعبہ کو جبینوں میں بسانے والے ہیں. اے اللہ ہمیں معاف فرما. جو گناہ دن کے اجالے میں ہوئے، رات کے اندھیروں میں ہوئے، جان بوجھ کر ہوئے، غلطی سے ہوئے، جو گناہ یاد ہیں، جو یاد نہیں، ربا سب کو معاف فرما، سب کو معاف فرما. اے کریم اللہ، اے اللہ اس مجمع میں سفید ریش بزرگ ہیں جن کی سفید بالوں کی آپ قدر کرتے ہیں. معصوم بچے ہیں جن کے ننھے اٹھے ہوئے ہاتھ آپ خالی نہیں لوٹاتے. وہ جوان بھی ہیں جن کی جوانی کے سجدے آپ کو پسند ہے. وہ علماء بھی ہیں جن کے سینوں کو آپ نے علم کے نور سے بھر رکھا ہے. اے اللہ وہ قاری بھی ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. وہ طالب علم بھی ہیں جن کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں. مائیں بہنیں بھی یہ آوازیں سن رہی ہوگی
جن کی دعاؤں کو آپ رد نہیں کرتے. اے اللہ ان سب میں بہت سے آپ کے ولی ہوں گے, ان کی برکت سے ہم سب کی بخشش فرما, ہم سب کی بخشش فرما. اے اللہ ہمیں مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ بھی نہیں. اے اللہ معاف فرما دے, اپنے حکموں پہ چلنے والا بنا, آقا کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا. اے اللہ قرآن سے تعلق اور وابستگی نصیب فرما, صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا. اے اللہ پوری دنیا میں حق کا بول بالا فرما, کفر کا منہ کالا فرما. اللہ ظالموں کو ہدایت دے, اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ربا تباہ و برباد فرما. اللہ مساجد اور مدارس کی حفاظت فرما, علماء فقہاء اولیاء اہل اللہ کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں ایک اور نیک بنا, نیک عادل صالح حکمران نصیب فرما. اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ مستقلہ نصیب فرما. اے اللہ جو مرحومین دنیا سے جا چکے ان کی بخشش اور مغفرت فرما. قبر کے عذاب سے, حشر کی رسوائی سے, پلے سے رات کی سختی سے, جہنم کی ہولناکی سے, اپنی ناراضگی سے محفوظ فرما. اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرض سے خلاصی نصیب فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ربا جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما, جو بے روزگار ہیں انہیں حلال آسان روزگار عطا فرما. اللہ جو بغیر رشتوں کے ہیں ان کے رشتوں کا انتظام فرما. اے اللہ حاضرین مجلس کی جو جائز خواہشات شرعی حاجات ہیں ربا اسے پورا فرما. ہماری اس محفل کو قبول فرما, ہماری نجات کا ذریعہ بنا. ملک فیاض صاحب اور ان کے رفقا کو خوب اللہ صلہ عطا فرما, بہترین جزائے خیر عطا فرما. اس پروگرام کو اس علاقے میں ہدایت کا ذریعہ بنا, رشد و ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما, تام فرما. اے اللہ خوب اے اللہ اس کے فیض کو پوری دنیا میں پھیلا. اے اللہ سعادت عافیت خوشحالی والی زندگی, شہادت والی موت نصیب فرما. خاتمہ خیر اور ایمان پہ فرما, مرتے وقت کلمہ نصیب فرما, مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق نصیب فرما. اللہ پیارے آقا کی شفاعت نصیب فرما, آقا کا قرب نصیب فرما, آقا کی معیت نصیب فرما, حوض کوثر پر چھلکتے جام نصیب فرما, آقا کا دیدار نصیب فرما, خواب میں نصیب فرما. اے اللہ محشر میں نصیب فرما, جنت میں نصیب فرما, آقا کو مقام محمود عطا فرما. اے اللہ ہم شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, بہت عاجز ہیں. اللہ یہ جوان اور یہ بزرگ اور اے اللہ یہ ہر طرح کا مجمع آیا ہے, صرف تیری محبت میں آیا ہے. اے اللہ رات ڈھل چکی ہیں, یہ تیری محبت میں تیرے دین کی بات سننے کے لیے بیٹھے ہیں. ربا اس ادا کو قبول فرما, اس ایک ادا پر بخشش کے فیصلے فرما. رحمت کی وہ نگاہ جو جنید بغدادی پر پڑی تو ولی بن گیا, بشر حافی پر پڑی تو ولی بن گیا, حسن بصری رابعہ بصریہ پر پڑی تو ولی بن گئے. اللہ رحمت کی وہ نگاہ اس پورے مجمع پر ڈال دے, پورے مجمع پر ڈال دے. اللہ ہمیں آپس میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما, اختلاف اور افتراق سے ہم سب کی حفاظت فرما. اللہ جن حضرات نے ہمارا استقبال کیا, ہمارا اکرام کیا, ہماری خدمت کی, ہم سے محبت کی, اے اللہ تعلق رکھا, اے اللہ اس کا انہیں بہترین صلہ عطا فرما. اللہ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, اللہ ہمیں بھی ان کی توقعات پر نیک بننے کی توفیق نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک.